अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे शो में जुगन काजिम है, एक बहुत हंसमुख पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी जिसने दुनिया के उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वहीं कायम है। वो एक परफॉर्मर है, आर्टिस्ट है, एंकर पर्सन है, और वो मुझे माँ कहती हैं और मैं उसको बहुत प्यारी बेटी कहती हूँ। और आज हमारे शो में हम बात करेंगे जुगन से सिंगल पेरेंट्स के हवाले से, पेरेंटिंग के क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरह से उनको कोप करते हैं और क्या सॉल्यूशंस होते हैं। सो जुगन, मेरी प्यारी प्यारी जुगन, मुझे ना ये बताओ कि एक बच्चे के साथ एक नई फैमिली में इंटीग्रेट होने में या उसको समझाने में या अपने आप को समझाने में, ब्रिंगिंग योर सेल्फ टू अ पॉइंट कि अब मैं अपने बेटे के साथ एक नई ज़िंदगी में जा रही हूँ, उसमें कितने चैलेंजेस थे और तुमने किया क्या? सबसे पहले तो एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है पुट अक्रॉस करना कि हम जब आपने नोटिस किया कि आप भी जब माँ मुझे ये कह रही थी कि ऐसे इंटीग्रेट किया, ये सवाल पूछना कितना मुश्किल था ना ये सवाल पूछना, बिकॉज ऑब्वियसली आप मुझे अपनी बेटी कंसिडर करती हैं और हमेशा से आई हैव लुक्ड अप एट यू बिकॉज आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस. एंड द फैक्ट इज दैट इवन दो आई डोंट थिंक हमारा इतना एज डिफरेंस है, बट स्टिल वो माँ हाय वाली हाय बात एक प्लीज। नेचुरली निकलती है. सॉरी बट ऑल गर्ल्स, मैंने आपको पहले भी समझाया था, आप मानती नहीं है. बाल भी मैं आपके काले कर दूंगी अनकरीब, चुपके चुपके से. बट द पॉइंट इज, हम कह भी नहीं पाते दूसरी शादी, हम तलाक नहीं कह पाते जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे अपने जहन में ये कितना बड़ा स्टिग्मा है. बिकॉज आप भी जब छोटी थी, आपको भी लोगों ने, आप जब बैठती थी लोगों में एंड वट एवर, तो आई एम श्योर दैट यू ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इट कि कोई बात कर रहा है कि हाँ पता है ओदी कुड़ी दी तलाक होगी, हाय तोबा, सोच होते ओदी जिंदगी खत्म होगी. सो वो डिवोर्स का जो वर्ड है आपके जहन में भी डाला गया एज अ चाइल्ड. फिर ऑब्वियसली क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो वही कहते हैं जो वो सुनते हैं, क्योंकि वो स्पंज थे जिन्होंने वो बातें अब्जॉर्ब की, अब वो उन्होंने हम पे मुंतकिल की. सो तलाक इन इट सेल्फ एक इतना बड़ा स्टिग्मा है, और मर्द 10 तलाकों के बाद भी शादी कर ले कोई मसला नहीं है, सवाल भी नहीं उठता. अगर उसके 18 बच्चे भी हैं तो कोई ये बात नहीं करेगा कि हाय उसके बच्चों का क्या होगा. एवरीवन्स एटीट्यूड इज वेरी वेरी, वो जो कहते हैं ना क्लियर, कि वो तो मर्द है. औरत की जब शादी की बात आती है, स्पेशली अगर वो डिवोर्स्ड हो और फिर डिवोर्स के साथ बच्चा भी हो, तो आय हाय हाय. लाइक मैनी ऑफ माई रिलेटिव्स ऑल्सो सेड टू मी कि हाय इतनी प्यारी थी, अब इसका क्या होगा. अल्लाह की कसम मुझे लग रहा था जैसे मेरे जनाजे पे बैठे हुए हैं और मेरी मैयत पड़ी हुई है, तो बस सवार और कह रहे हैं कि मतलब इतनी प्यारी थी, मतलब मेरा मैं खत्म हो गई। नहीं थी क्यों, व्हाई कांट आई स्टिल बी प्यारा बिकॉज आई एम डिवोर्स्ड. सो द पॉइंट इज, सबसे पहले तो मैंने अपने दिमाग को बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि आई एम वेरी यंग, आई हैव अ चाइल्ड, मैं इस बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ. सबसे पहले आई विल क्रिएट अ रिलेशनशिप विद हिम, लेकिन अगर मुझे कोई और इंसान पसंद आया या कोई ऐसा अच्छा वायबल रिश्ता आया, आई विल सीरियसली कंसिडर इट. लेकिन उसमें शर्त सिर्फ ये थी कि जो इंसान जुगन काजिम से शादी करेगा वो जुगन काजिम और हमजा दोनों से शादी करेगा. और अगर हम ये अपने पल्ले बांध लें कि जब आप एक बच्चों वाली औरत या बच्चों वाले मर्द से शादी करते हैं तो आप उससे और उसके बच्चों से शादी करते हैं, यानी कि आपने उस पूरी पैकेज से शादी की है. सो मैं हमेशा से इस बात पे, और मेरी अम्मी बाय द वे वाज डिवोर्स्ड एज यू नो, सो मामा क्योंकि डिवोर्स थी, माय होल आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माय चाइल्डहुड सेइंग व्हाई डोंट यू गेट मैरिड, व्हाई डोंट यू गेट मैरिड. एक तो इंडियन फिल्में बड़ी देखी हुई थी ना, तो मुझे वैसे ही लगता था कि कोई एक ड्रामेटिक सी कहीं टक्कर होगी मामा की कहीं और उनके. मुझे सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल मुझे क्या होता था कि व्हाई डजंट शी हैव समवन इन हर लाइफ. फिर डैडा गॉट मैरिड अगेन टू मुनीज़ा आंटी, माय स्टेप मदर, हुज ऑसम. I call her mummy actually. And the point is, she is an amazing human being. And मेरे अब्बू से 13 साल बड़ी. And divorced, 3 बेटियां. So the fact is that at the end of the day, and when Dada married Muniza auntie, I was thrilled because I was like, hang on, now I have 2 mothers. ये तो कुछ अच्छा सा हो गया. ऑल्सो बिकॉज मेरी अम्मी ने कुछ नहीं कहा, लाइक शी डिडंट येल एट माई फादर और फाइट विद हिम और वट एवर. इफ एनीथिंग उन्होंने मेरे अब्बू को कहा कि भाई अगर आपको ये पसंद है और आपकी उनके साथ गुफ्तगू भी होती है, बच्चे भी खाने पे उनके साथ 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, तो इस रिश्ते को निभाओ। एक नहीं, इस रिश्ते को कुछ बना दो ना. फिर मतलब क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, बेटा है,
ان کے دماغ میں کیا بات پڑے گی. سو ماماز ایٹیٹیوڈ واز کہ لک یو اینڈ آئی ہماری نہیں بنی اور ہماری طلاق ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا, چھڈو پرا, اب کرنی ہے کسی سے تو پھر شادی کر لو, بچوں کو نا ساتھ ساتھ نہ لے کے اس طرح پھر. مائی فادر اگریڈ. کچھ ماما اکثر کہتی ہے کہ میں نے ہی باز کی شادی کرائی تھی بیکاز نہیں ان کی بنتی تھی, گالیاں مار کٹائی, اٹ واز جسٹ بیٹر دیٹ دے ور ناٹ ٹوگیدر. میں اس چیز کو بھی بہت ایڈوکیٹ کرتی ہوں. بھائی دو لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, کٹتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ ان دونوں کا پرسنل میٹر ہے. جب بچے انوالو ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ بھی اس گالی گلوچ اور بدتمیزی, چاہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ نہ بھی رہو, اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. So anyway, which is why I took the decision to get divorced in the first place, that I don't want to subject my child to a ایسی situation. وہاں سے نکل آئے. اب وقت گزرا, حمزہ اب 6 سال کے ہو گئے. میری بیسٹ فرینڈ ہے سنم تاثیر, سلمان تاثیر ڈاٹر, اینڈ مائی کزن آلسو. تو مجھے کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کسی سے انٹروڈیوس کرانا ہے. تو آبویسلی ایک بندے کی ایگو بھی ہوتی ہے. میں نے کہا کیا مطلب, تمہارے خیال سے مجھے خود نہیں کوئی مل سکتا, مجھے تمہاری ضرورت ہے. اب کام اور بچے اور باقی ایکویشنز میں ویسے ہی اتنا سارا کچھ ہو رہا تھا کہ آنیسٹلی پرائیورٹی نہیں تھی کسی کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کرنا. کیونکہ اس وقت مجھے یہ بھی ایک بڑی بات کلیئر تھی کہ شادی تو کسی بھی ایج پہ ہو سکتی ہے. شادی صرف آپ بچوں کے لیے تو نہیں کرتے نا, اور بچہ تو میرے پاس ہے. سو آئی ایم آلریڈی اے مدر. وہ مدر والی کیٹیگری تو پوری ہو گئی ہے. جب کوئی ملے گا, وہ چاہے 40 سال کی عمر پہ ملے, 70 سال کی عمر پہ ملے, واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک. وہ شادی تو آپ کمپینین شپ کے لیے کریں گے نا صرف. سو جب میں نے حمزہ کو, اب اور بھی کروڑ ماشاء اللہ ہو گئے نا, وہ ادھر سے بھی 2 مجھے جہیز میں مل گئے, ایک میرا اپنا ہو گیا اور پھر وہ 2 اور ہو گئے, تو ہم ایک کمپلیٹلی بلینڈیڈ فیملی ہیں. سو حمزہ کو کیسے بتایا, بہت لمبی میں نے کہانی سنا دی, سوری. سو میں نے بیسکلی اس کو انیشلی ہی جب میری فیصل سے ملاقات ہوئی, ٹو بی ویری آنیسٹ, لائک حمزہ کو پراپرلی انٹروڈیوس فیصل سے میں نے کرایا جب ہماری شاید 3ری ملاقات تھی فیصل اور میری. کھانے پہ گئے 2 دفعہ. اس کے بعد 3ری ملاقات پہ میں نے فیصل کو گھر بلایا کہ وائی ڈونٹ یو کم اینڈ ہیو چائے اور سم تھنگ ود اس. تو فیصل کیم اوور, حمزہ کو انٹروڈیوس کرایا. دیکھیں اگین, اگر بچوں کو ڈے 1 سے آپ سچویشن کا حصہ رکھتے ہیں, اب اگین وہی والی بات آ جاتی ہے, او مائی گاڈ ڈیٹنگ اینڈ او مائی گاڈ دس. دیکھیں سچی بات ہے, میں ایک ڈیورسڈ وومن ود اے چائلڈ کو تو بالکل بھی نہیں مشورہ دیتی ارینجڈ میرج کا. مشورہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے میں اس میں نہیں پڑھ رہی. پسند کا آپشن آپ کو اسلام میں بھی دیا ہے, کرسچینٹی میں بھی دیا ہے, ہر مذہب میں آپ کو اپنی پسند سے شادی کا حکم دیا گیا ہے. یو آر الاؤڈ ٹو چوز. اینڈ میں ایک بچے کی ماں ہوتے ہوئے اب ڈیسیجن کسی اور پہ نہیں چھوڑ سکتی تھی, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ چلو میرے ساتھ بندہ ٹھیک رہا, میرے بچے کے ساتھ نہیں رہا, یا اس نے میرے بچے سے اونچی آواز میں بھی بات کی تو میں تو دل خفا, بات قتل تک بھی پہنچ سکتی ہے. سو بات یہ ہے کہ بفور آئی ٹرن انٹو اے مرڈرس فینڈ, بہتر یہ ہے کہ میں سچی بات ہے ماں بتانے کی ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ وہ اس تعلق کا شروع سے ہی حصہ تھا. مگر چیلنج جو تھا تمہارے لیے کہ ایونچولی تو تم نے ایک یہ بات اس کو ڈسکلوز کرنی تھی یا بتانی تھی کہ ویل آئی ایم گوئنگ ٹو بی میرینگ ہم. تو اس وقت حمزہ کی کیا فیلنگس تھیں؟ وڈ یو ہیو کنسیڈرڈ, اگر مطلب میں اگر اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ شکر الحمد للہ یو میرڈ, اگر حمزہ کہتا کہ نہیں تو تم کیا کرتی؟ میں کبھی بھی نہ کرتی. نو بٹ فیصل واز ویری کلیئر آن دیٹ آلسو. فیصل کو میں نے ڈے 1 سے بتایا تھا کہ ریممبر, مجھے وہ جو کہتے ہیں نا گھیرنا از ناٹ چیلنج ہے, اٹس حمزہ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ٹک 6 months, اور ہم ریگولرلی ملتے تھے, کبھی کھانے پہ, کبھی فیصل آ جاتا تھا, کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی تھی. اس کے ہی واز لیونگ ود ہز پیرنٹس ایٹ دیٹ ٹائم, ممی ڈیڈی کے ساتھ. تو اٹ واز اے ویری لائک سیف سچویشن. کیونکہ دیکھیں فیصل کا رویہ کیا ہے وہ ایک مختلف بات ہے, لیکن فیصل کے ساتھ ایک خاندان کنیکٹڈ ہے. اگر وہ بھی حمزہ کی طرف وارم نہ ہوتے یا کہتے کہ جی ہم مطلب ہمیں ایک نان نقوی چائلڈ نہیں چاہیے فیملی میں, تو وہ ان کا بھی رائٹ تھا. اب وہ فیصل پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کیسے کاؤنٹر کرتا ہے اس بات کو. سو چیلنج اس کے لیے بھی تھا کیونکہ ہی ہیز 2 children also. ان کے بچوں کا بھی کیا تھا؟ دیکھیے دانیہ اینڈ کمال کو وقت لگا ایڈجسٹ کرنے میں, اور ماشاء اللہ کمال از کمنگ ان اے فیو ڈیز ایز ویل, اینڈ ہی کمز اینڈ اسٹیز ود اس. دانیہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے الحمد للہ. اب سب کچھ ٹھیک ہے. حمزہ نے بڑی ایزیلی ایکسیپٹ کر لیا. میں نے کہا جو سیٹ ہم ڈاؤن اینڈ سیڈ حمزہ
what if you got to call فیصل uncle بابا, تو پہلے تو اس نے کہا can I call him مامو, میں نے کہا no جان, you cannot call him مامو, it is not, if you call him مامو there will be a big problem. تو خیر, تو پہلے وہ جو ہوتا ہے نا, کیونکہ حمزہ کی زندگی میں remember there is no چچا تایا anyone, right, تو وہ سارے ماں کے رشتے دار, سو اسد مامو as in my brother is وہ اس کا سب سے قریبی بندہ تھا. تو اس کو جو نارمل بات لگی 6-6.5 سال کی عمر پہ, وہ یہ لگی کہ ماما کین آئی کال ہم مامو. میں کہا پتر خدا دا واسطے مامو نہ کہیں, باقی جو مرضی کہہ دے مامو نہ کہیں. اچھا خیر, ہی کالڈ, سو وہ پھر میں نے اس کو کہا کہ یو وانٹ ٹو کال ہم بابا, ہی سیڈ لائک ہیل بی مائی ریئل بابا. میں نے کہا یس حمزو ہیل بی یور ریئل بابا, یا ماما آئی لو ہم, بیکاز اس پوائنٹ تک اب 6 مہینے میں بچہ, فیصل بہت جینٹل ہے, بہت کائنڈ ہے, بہت, بھائی جو بندہ مجھے بھگت رہا ہے اس کی برداشت کتنی کو ہوگی, تو بچے تو پھر بھی آسان ہے سنبھالنے. نو, آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ. دیکھیں, آئی ایم بائی پولر, آئی ایم لائک میڈیکلی ڈائگنوزڈ ایز بائی پولر. اس کے علاوہ آئی ہیو ویری سیویئر باؤٹس آف ڈپریشن. سو دا پوائنٹ از, جو دنیا دیکھتی ہے ہی ہا مذاق, وہ اپنی جگہ ہے. میں اس کے بارے میں اس لیے نہیں لمبی چوڑی بات کرتی, بیکاز وہی والی بات ہے کہ اٹس بیکم almost a trending thing to talk about these things. So just to touch upon that, so ایک بندہ جس کے mood swings بھی ہوتے ہیں, جس کو mental health issues ہیں, obviously ایک certain amount of trauma ہوتا ہے, تو post traumatic stress syndrome بھی disorder بھی ہے, so there's a bunch of stuff. اب دیکھیں نا, وہ سارا کچھ جو ہے, وہ بیگیج آپ جتنا بھی دروازے سے باہر پھینکنے کی کوشش کریں, آپ کے ساتھ آتا ہے, کہیں نہ کہیں تو نکلتا ہے. تو the fact is, being the kind of human being فیصل نقوی is, اس نے میرے ساتھ اور فیصل حمزہ کے ساتھ اتنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ فیصل جو شروع میں تھا اس سے 1000 گنا زیادہ اچھا اب ہے, نہ کہ بہت اچھا تھا اور اب گزارا چل رہا ہے. He has become better with time, not worse. With your children? With your child? With him, with Hamza and with me. میں آپ کو اگر کہوں کہ وہ, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ حسن اینڈ نور سے زیادہ حمزہ کو پیار کرتے ہیں, تو میں غلط نہیں کہوں گی. حمزہ کو باپ کی کمی اس کے بعد نہیں محسوس ہوئی. ہاں, سوال ضرور کرتا ہے بایولوجیکل فادر کے بارے میں, کون کیا یہ وہ وٹ ایور, جو اس کا رائٹ ہے, جو ایک نارمل فنکشننگ انسان کی. یہ بھی نہ سوال کرتا تو میں آئی ووڈ ہیو تھاٹ کہ شاید اس کو کوئی پرابلم ہے. سو دا فیکٹ از, پوچھے اس نے سوال, باتیں کرتا ہے, اور بائی دا وے اپنے بایولوجیکل فادر کے بارے میں مجھ سے زیادہ فیصل سے سوال کرتا ہے. تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ الحمدللہ ہر چیز ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈو یو اسٹل فائنڈ کہ جو تربیت ہے جو کہ ماں کی طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہے, باپ کی طرف سے آتی ہے, اس تربیت میں آج کل کے بچوں میں, یا جیسے ہم لوگ, آپ, میں تو اپنا, میں اور بھی پرانا وقت ہے, تو اس میں چینجز آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ بتا رہی تھیں چھوٹے سی چیز کے سلام کرنے کے اوپر. ہاں جی, وہ ہم ابھی جب شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سلام کرنا, خدا حافظ کہنا, شکریہ کہنا, معذرت کرنا. جب آپ سے میں فون پہ بھی بات کری تھی ماں, تو دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی سیڈ وین یو سیڈ کہ جب تربیت کی بات کرتی ہوں جگن تو ذہن میں کیا آتا ہے, تو میرے ذہن میں تو یہی آئی تھی بات کہ دیکھیں یہ بیسک چیزیں. اب پہلے وقتوں میں ماں باپ کی تربیت میں بھی کچھ تو مسٹیکس تھی نا, جو ہم نے بالکل شروع میں بات کی, جو میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے بڑوں نے ایک سرٹن بات کی, پھر آپ نے وہی باتیں اپنے بچوں کو کہی اور وہ شاید اپنے بچوں کو ریپیٹ کریں گے. تو جو پہلے کی تربیت کی ٹاکسک چیزیں تھیں, بے شک وہ آج کے لوگ نہ اڈاپٹ کریں, جیسے کہ طلاق کو اسٹگما نہ بنائیں, لیکن جو پہلے وقتوں میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ ایسے کر کے ڈیورس نہیں لے لینے, ساری جان لگانی ہے. دیکھیں طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے, جائز ہے, لیکن اچھی چیز تو نہیں ہے نا, اور وہ کسی بھی انسان کو اور اس کے پورے خاندان کو تکلیف دے کے نکلتی ہے. سو دا پوائنٹ از, پہلے وقتوں میں یہ بہت زیادہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اپنی شادی کو چلاؤ, پوری جان لگا دو, نہیں چل پاتی تو اس وقت تو یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھے گا. لیکن اب what I'm trying to say is کہ آج کل پیرنٹس اپنے بچوں کو کانسٹنٹلی ایزی وے آؤٹ دے رہے ہیں, اور ڈیورس بھی ایک ایزی وے آؤٹ بن گیا. اینڈ اٹس ناٹ رائٹ, یو آر سیئنگ اٹس ناٹ رائٹ. دیکھیں میں طلاق سے گزری ہوئی ہوں, آپ کے اندر نا طلاق وہ شیشے کا وہ ایک اٹس لائک اٹس بروکن گلاس ان سائڈ یو, جس کو آپ جتنا مرضی جوڑ لیں دراڑیں رہتی ہیں.
सो डिवोर्स ब्रेक्स यू एवरी टाइम इट हैपन्स. तो बात ये है कि पूरा जोर लगाए इंसान, ना चले तो किनारा कशी कर लें. तो अब तो बहुत आसानी के साथ कह देते हैं ना कि जी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बिल्कुल. थी और समझ में नहीं आ रहा था, शादी में इतना खर्चा हो सारा जाता है. दिन काम पे होता है. ओ भाई शुक्र कर नौकरी करता है. उनसे पूछो जिनके मियां उनके सिर पे बैठे होते हैं 24 घंटे. मतलब रिटायरमेंट के बाद किसी भी खातून से पूछ लें, आपको पता है आपकी सारी फ्रेंड्स कहती होंगी हुण ते मैं की करा, मेरा दिल चाह रहा मैं नौकरी कर लें, जान ही नहीं छड़ता. क्योंकि ऑब्वियसली तो फिर ये जो चैलेंजेस होते हैं ना, लाइक अब हमजा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया है माशाल्लाह से, बड़े बहन भाई उसके मौजूद हैं, लेकिन क्या कभी उसने ये सोचा है कि स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, जिस तरह के, और वैसे भी हमारे दिमागों के अंदर सुतेली माँ, सुतेला बाप, अच्छा, सुतेले बहन भाई. हमजा के लिए इसलिए इजी था, हमजा के लिए इजी था, कमाल और दानिया के लिए नहीं था इजी. देखिए उनकी ऑलरेडी माँ उनके साथ रह रही थी, उनका बाप वेरी मच अ प्रेजेंट लविंग फादर. मैं एक तीसरा बंदा आउटसाइडर उसकी ज़िंदगी में आई थी. तो उनके लिए ज़्यादा चैलेंज. उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि देखिए ना, माँ बाप की डिवोर्स को अभी 2 साल हुए हैं, सेपरेशन 1 साल की थी, तो 3 साल का गैप गुजरा है, और बाबा को कोई मिल भी गया. अच्छा, दूसरी बात कि भाई ये औरत हमारी ज़िंदगी में क्या है. देखिए हमजा की ज़िंदगी में तो उसका बाप है ही नहीं, बायोलॉजिकल फादर. इस बायोलॉजिकल फादर ने लास्ट टाइम हमजा को देखा होगा जब वो 2 महीने का था. तो देखिए ना, वो बंदा ही नहीं है जिसकी वजह से हमजा के दिमाग में सवाल उठे. So challenge was not. दानिया कमाल के लिए था, उनके लिए टफ था. उनकी नाराज़गियाँ, उनके गिले, उनके सारे मामलात समझ आती है कि भाई ये अब ये खातून क्या. और देखें, माँ बाप की तलाक हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप सोचते तो हो ना कि शायद किसी दिन वापस कुछ मे बी. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देखिए फॉर यंग, एंड दे वर टीनेजर्स ना, क्योंकि फैसल मेरे से 13 साल बड़े हैं. सो द पॉइंट इज बिकॉज दे वर टीनेजर्स, तो उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था हज़म करना. बट अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि 5 बच्चे माशाल्लाह, दे ऑल गेट अलॉन्ग, दे ग्रेट. एंड बच्चे आते हैं हमारे साथ रहते हैं. हम मतलब इन 2023 मेरे कोई 3 चक्कर लगे हैं कनाडा के. दानिया की ग्रेजुएशन थी, कमाल की ग्रेजुएशन थी, फिर पता नहीं कोई और चीज़ थी वहाँ पे. तो मतलब वी आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू द चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन आर कमिंग टू अस. एंड नाउ दैट आपके अपने बच्चे भी हैं, तो सारे ही अपने नहीं चलो, बट वो जो 2 बायोलॉजिकल हम दोनों, मैं वही कहती हूँ ना कि एक ओदा पिछली बीवी नाल, एक मेरा पिछले मियाँ नाल, हुन साढ़े 2. इट्स ग्रेट. यू सी, कोई सच्ची बात तो ये कि कोई भी बच्चा किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि सारे मिक्स एंड मैच है. सो माशाल्लाह इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी फैमिली विद माशाल्लाह लोड्स ऑफ चिल्ड्रन. माशाल्लाह. और अल्लाह मज़ीद और दे. लेकिन मियाँ मेरा अडॉप्शन पे मानता नहीं है, और मैं जो हूँ वो अब रिटायर हो जाऊँ इस मामले में तो अच्छी बात होगी. क्योंकि लाइक समवन सेड टू मी कि भाई कितने करने हैं. मैंने कहा बॉडी की कैपेसिटी नहीं रही, वरना ज़रूर और कर लेती. ऑल माई किड्स आर सी सेक्शंस एंड आई हैड 2 मिसकैरेजेस एज वेल. तो इस वजह से वो थोड़ा सा मैं मुझे ये बताओ कि तुम एक बहुत अच्छी सिचुएशन पर आ गई हो, लेकिन जो लोग शायद इस सिचुएशन में ना आए और उनको नेक्स्ट मैरिज जो है वो और ज़्यादा ख़राब मिले या अच्छी ना मिले, या वो नहीं करना चाहती हैं, जो नहीं करना चाहती हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, और जो आने के बाद एक गलत सिचुएशन पे आ गई हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, उनकी आगे की ज़िंदगी क्या है अब? अच्छा, अगर मैं आपको 2 टेयर जवाब दूं तो इज दैट ओके? पहला तो फाउंडेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपके इस प्रोग्राम का फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड मकसद ही है कि तरबियत एंड कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसा शो तो हो जहाँ पे कोई तो तुक तमीज़ की बात हो, नाच गाने से भी बाहर निकलें, राइट? सो द पॉइंट इज़, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव ये है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी तरबियत की. अब बहुत ज़्यादा ये होना शुरू हो गया है माँ के, हर बंदा जब भी बैठता है साथ तो सिर्फ गीबत करता है. अच्छा, जब हम गीबत कर रहे होते हैं लोगों के बारे में तो हम क्या कहते हैं, हाय अल्लाह, सुना है उसकी तलाक हो गई है, अब तो वो गई, पता है उनके बड़े फड्डे मसले चल रहे हैं, हाय अल्लाह वो तो बड़ी तेज़ है. ये बातें कहनी छोड़ दें, क्योंकि देयर इज़ नो गारंटी इन लाइफ कि कब आप इस सिचुएशन में होंगे.
مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری امی کے گھر ان کی فرینڈس بیٹھی ہوئی تھی, وہ ایک کمیٹی پارٹی سچویشن, گپے لگا رہی تھی, اور آئی تھنک میں کوئی 12 یا 13 سال کی تھی, تو میں ڈولتی ڈالتی باہر آئی کچھ کھانے پینے کو, تو وہ ایک خاتون وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ ہائے اللہ, اس کی تو بیٹی اتنی تیز ہے, ایک لڑکا چھوڑتی ہے تو دوسرے کو پکڑ لیتی ہے, اس کی تو ریپوٹیشن اتنی خراب ہے, پھر کچھ گندے الفاظ یوز کیے اس کے لیے. اب وہ میری دوست تھی اسکول میں جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, میں نے گھوم کے دیکھا, میں نے کہا فلاں آنٹی, اب نام نہیں لوں گی, میں نے کہا فلاں آنٹی, اچھا جس کو مجھے پسند نہیں کرتی تھی میں ان کو آنٹی بلاتی تھی, جو پسند تھی وہ خالہ تھی, تو میں نے کہا فلاں آنٹی ایک بات بتائیں, آپ کی اپنی 2 بیٹیاں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. کہتی ہیں ہاں. تو میں نے کہا اگر آپ کی اپنی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اس طرح بیٹھ کے اگر یہی والے سب لوگ بات کر رہے ہوتے تو آپ کو کیسا لگتا؟ خیر مجھے تو چپیڑ پڑ گئی اپنی امی سے کھڑے کھڑے سب کے سامنے, کیونکہ زبان بہت لمبی تھی, بٹ دیٹ از اے چپیڑ آئی ایم ویری ہیپی آئی گاٹ, آئی ڈونٹ کیئر. کیونکہ ہمیشہ کمیٹی پارٹیز پہ بیٹھ کے یہ ساری خواتین جو ہے نا اتنی بری طریقے سے دوسروں کے بچوں کی بیٹیوں کے بارے میں اور بیٹوں کے بارے میں, اور ان کے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک لڑکے کا, مجھے یاد ہے اسی کمیٹی پارٹی پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ ہاں شراب پی ہوگی, نشے کی ہوں گے. نیگیٹو, بعد میں پتہ یہ چلا کہ بلی آ رہی تھی تو وہ اس نے سورو کیا لڑکے نے, تو اس کی گاڑی درخت میں جا کے لگ گئی. یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شرابیں پی کے نشے کر کے. دیکھیں ریالٹیز کو ہم جانتے نہیں ہیں, اور اگر کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہے, کوئی بری چیز ہو بھی جاتی ہے, تو خدا کا واسطہ ہے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کرنی چھوڑ دیں. کس وقت آپ اس سچویشن میں آ جائیں آپ کو نہیں پتا. سو سب سے پہلے تو اپنی زبان کو تھوڑی لگام دیں, خواتین اور مرد دونوں, کیونکہ مرد بھی آج کل بڑا گوسپ کرتے ہیں, اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی اس سچویشن میں خود ہو سکتے ہیں. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ جب ساری سوسائٹی اس طرح سے پازیٹیو ہو جائے گی اور لوگوں کے وزن, جسم, مذہب, فیملی بیک گراؤنڈ, ان چیزوں پہ بات کرنی چھوڑ دے گی, تو پھر جب بھی کوئی عورت ایسی سچویشن میں آئے گی تو طلاق کے ساتھ ایک اسٹگما نہیں اٹیچڈ ہوگا, اور ہر بندہ یہ انڈرسٹینڈ کرے گا کہ اگر کوئی انسان طلاق تک پہنچ ہی گیا تو پھر چلو آگے اس کو بڑھنے دو. کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے یا اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے, کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور انداز سے جیے؟ بالکل ہے. مطلب ایک کال کوٹھلی میں لاک کر دیتے ہیں اس کو اور اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ والا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اینڈ دا فیکٹ از دیٹ سب سے پہلے اپنے دماغ کو سیدھا کرنا امپورٹنٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ باتیں میرے دماغ میں کہاں سے آئیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈیورس از ناٹ اے بگ ڈیل, چھوٹی سی سوچتی تھی ماما کیوں نہیں شادی کرتی, ڈیڈا نے بھی کر لیا, وائی ازنٹ شی گیٹنگ میرڈ. ہم تینوں بچوں کو ایشو نہیں تھا اس بات سے. آبویسلی کہیں نہ کہیں ماما نے کوئی اس طرح کی تربیت تو کی ہوگی, یا کہا ہوگی, یا کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی. پازیٹیوٹی اراؤنڈ یو, آئی تھنک دیٹ میکس اے ڈفرینس. ٹرو, بٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندہ پازیٹیو بیک گراؤنڈ میں بھی بڑا نہیں ہوتا. اگر بچی تعلیم یافتہ ہوگی, اگر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ یا کوئی نہ کوئی ہنر اس نے سیکھا ہوگا, تو اگر ڈیورس ہو بھی جاتی ہے تو وہ پھر گھر والوں کی محتاج نہیں ہوگی, اور گھر والوں کو وہ بوجھ بھی نہیں محسوس ہوگی. زیادہ تر اسٹگمیٹ اب اٹیچڈ ہوتے ہیں جب کہتے ہیں آئے ہائے اب اس کی شادی کرائیں پھر اس کا خرچہ اٹھائیں, اگر میاں نے کہا بچے نہیں لے کے آنے تو اس کے بچے ہمیں پالنے پڑیں گے. یہ بھی تو بڑے مسائل ہیں نا. سو دا فیکٹ از عورت اور مرد دونوں کو اتنا انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اکیلے بھی ایگزسٹ کر سکیں. اور جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنی اولاد کی ذمہ داری خود اٹھانے جوگے ہوں, تو تب آپ جتنی مرضی شادیاں کر لیں, جو مرضی کر لیں, کیونکہ پھر آپ کسی کے اوپر فائنینشلی ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ بوجھ نہیں بن رہے اگلے کے اوپر. جبکہ ہمارا مذہب اس سے بہت مختلف بات ہمیں سکھاتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کا خیال رکھنا. لیکن چلیں آپ سارے ویریبلس کو نکال دیں, آپ تعلق صرف کمپینین شپ کے لیے بنائیں اور پھر آگے دیکھیں اس میں کیا ڈیولپ ہوتا ہے. اور دیکھیں کسی کو جانے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لینا جب بچے انوالوڈ ہیں تو ایک سینسیبل چیز نہیں ہے. سو مائی ایڈوائس از فیملیز کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن اگر آپ کا خاندان آپ کو منع کر رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے آپ کی شادی نہیں ہونی چاہیے, تو غلط بات ہے. لیکن دیکھ بھال کے, اور بندہ شادی شدہ ہے تو اس کی مطلب اس کے ساتھ چھپ کے شادیاں کر لینا. دیکھیں دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ہڈن میرج. آپ اگر دیکھیں تو نکاح یا شادی کیا ہے, ایک اعلان ہے کہ میں نے اس عورت سے شادی کی, میں نے اس مرد سے شادی کی. وہ آپ چھپ کے کر رہے ہیں تو پھر وہ کس قسم کی شادی ہے؟ پھر تو نہ ہی بندہ شادی کرے تو بہتر ہے. سو مائی اونلی ایڈوائس ٹو پیپل از کہ سارے ویریبلس کو دیکھ کے, سوچ سمجھ کے, کسی بڑے سے مشورہ کر کے یہ ڈیسیجن لیا جائے. اور بالکل بھی زندگی بچے ہونے کے بعد اینڈ نہیں ہوتی, نہ ہی ڈیورس کے بعد زندگی اینڈ ہوتی ہے. میں اب ایک پہلے سے کئی گنا زیادہ بھرپور زندگی جی رہی ہوں.
میں نے تو ایکٹنگ بھی پھر شروع کر دی کیونکہ فیصل اور حمزہ ایک دن دونوں نے مجھے بٹھایا صوفے پہ سنگل سیٹر پہ, اور یہ دونوں 3 سیٹر پہ بیٹھ کے میری شکل دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اور حمزہ کہہ رہا ہے ماما وائی آرنٹ یو ایکٹنگ اینی مور. میں نے کہا بیٹا میں گھر دیکھوں, میں کام دیکھوں, میں کیا کروں. تو ان دونوں نے بیسکلی مجھے یہ کہا کہ ہر کسی کو کہتے ہیں کہ اپنے پیشن کو پرسو کریں, تو ہوسٹنگ تو آپ شوق سے کرتی ہیں لیکن پیشن تو آپ کا ایکٹنگ ہے. تو 1 سال سے مجھے ایکٹنگ میں واپس دھکیل دیا. But you're acting so well. Thank you. I'm trying. No, you are. تو چیلنجز اگر آپ نے دیکھے تو ان بچوں کے جو چیلنجز تھے, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے کیسے کوپ کیا؟ آپ دانیہ کمال کی بات کر رہی ہیں نا. اوکے, وہاں دیکھیں, ہاں ادھر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سیٹ آف مشورہ ہے. اب جب دونوں سائڈ پہ بچے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ دونوں سائڈ پہ آپ کو ایکسیپٹنس ملے, رائٹ, کہ مطلب حمزہ نے فیصل کو بہت ایزیلی ایکسیپٹ کر لیا, لائک آئی سیڈ اس کے پاس کوئی کمپیریزن نہیں تھا نا, کوئی باپ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ کمپیئر کرے. دانیہ کمال کے لیے میں نے ایکسپلین کر دیا کہ ایک مشکل سچویشن تھی. سو فیصل کی کوشش تھی کہ مجھے گھسائے ان کے منہ کے اندر, اور میرا پوائنٹ یہ تھا کہ فیصل اگر بچے اتنے اوورس ہیں ٹو دی آئیڈیا آف می, ہم یہ آہستہ آہستہ نہیں کر سکتے. خیر وی ٹرائیڈ اٹ فیصلز وے, اٹ ڈڈنٹ ورک بیکاز جتنا وہ گھسانے کی کوشش کرتا تھا اتنے بچے پیچھے ہو جاتے تھے. سو دین آرام سے آہستہ آہستہ سے موقعوں پہ ملنا, کیونکہ وہ دبئی میں اپنی امی کے ساتھ رہتے تھے, رائٹ, ود آئدہ. سو وہ آئے تو جس طرح فیصل کی برتھ ڈے ہوئی, اس اوکیزن پہ ہم سب ایک ہی جگہ پہ ہیں, میں نے جا کے پیار سے ملا, وٹ ایور. دیکھیں آپ بچوں سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے, وہ لڑیں گے بھی, وہ شاید بری لینگویج بھی یوز کریں گے, وہ شاید فزیکلی اگریسو بھی ہوئیں گے. دیکھیں وہ اپنے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ بچے ہیں. ایموشنز پہ کنٹرول ایڈلٹ کا ہونا چاہیے. سو کچھ جگہوں پہ میں بھی اپسیٹ ہو جاتی تھی, میں بڑی دفعہ فیصل کے سامنے روئی اور پٹی, اور اب تو ہم ہنستے ہیں اس کے اوپر, مطلب جب بچے بیٹھے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے, میں کہتی تم لوگوں نے مجھے اتنا رلایا نا, تو اللہ پوچھے گا. بٹ دا پوائنٹ از دے آر مائی فرینڈس. واٹ آئی سیڈ ٹو دیم واز, میرا ایڈوائس یہ ہے کہ ماں یا باپ بننے کی کوشش نہ کریں, پہلے دوست بننے کی کوشش کریں, گفتگو کریں. اب حمزہ فیصل کو بابا بلاتا ہے, دانیہ اور کمال مجھے جگن آنٹی بلاتے ہیں, بیکاز وہ کہنے میں کمفرٹیبل ہے. آلسو اگر وہ مجھے ماما کہیں گے, اگر ان کا کبھی جی چاہا بھی, تو ان کی اپنی ماں کا دل دکھے گا نا. سو دا پوائنٹ از ادھر کوئی مقابلہ تو نہیں لگا ہوا, ہمارا کوئی کمپٹیشن تو یہاں چل نہیں رہا. وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بچے خوش اور سلامت اور سیکیور ہوں, فیصل بھی یہی چاہتے ہیں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں. تو جب ہم تینوں کا ایک ہی آبجیکٹیو ہے, اب جیسے کہ انشاءاللہ جب حمزہ جب جائے گا کینیڈا پڑھنے کے لیے, تو عائدہ نے مجھے کچھ ہفتے پہلے فیصل سے انہوں نے کہا when حمزہ comes please give him my number and make sure کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں رہے, کہ اگر کوئی ایشو ہو, کوئی پرابلم ہو تو آئی کین وہاں پر. اب دیکھیں نا, ان کے بچوں کا میں کرتی ہوں, وہ میرے کو کرتا ہے, تو وہ پھر ہم سب کے کلیکٹیو بچے ہو جاتے ہیں. جب اس بار جب لاسٹ ٹائم کمال آیا تھا, وہ حسن اور نور کے لیے کپڑے لے کے آیا تھا, عائدہ نے بھیجے تھے, اور حمزہ کے لیے. سو ہمارا آپس میں الحمدللہ, بٹ اٹ ٹک ٹائم, 11 سال لگے ہیں یہاں پہ پہنچنے کے لیے. میری ایک دوست اسی چیز سے ابھی ریسنٹلی گزر رہی تھی, اور میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا جانی 11 سال بعد کا بھی تم میرا سناریو دیکھ رہی ہو, تم بھول گئی ہو کہ شروع میں سارے ہی کتنا روتے تھے. فیصل علیحدہ اپسیٹ ہو رہا ہوتا تھا, میں علیحدہ ہو رہی ہوتی تھی, وہ بچے ہو رہے ہوتے تھے. لیکن کچھ چیزیں ڈٹ کے محنت, کچھ دیکھیں, کچھ جیسے میرجز نہیں ورک کرتی, تو کچھ اس قسم کے انٹرپرسنل ریلیشنز بھی نہیں ورک کرتے, لیکن ان کو ڈیو ٹائم تو دینا چاہیے. ان کو ڈیو ٹائم بھی دینا چاہیے, اور ایک طرح سے جو کنورزیشنل اسکل ہوتی ہے اس کو بھی اس لیے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ, جیسے آپ نے کہا کہ کبھی پیار سے, کبھی خود پیچھے ہٹو, کبھی آگے بڑھو, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا ساری مائیں یا مے بی جو فادرز ہوتے ہیں وہ اس سچویشن کو سمجھتے ہیں ہمیشہ؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خراب ہوتی چلی جائے. خراب اس لیے ہوتی چلی جاتی ہے, دیکھیں بچے لٹرلی دے آر لائک پٹی, آپ ان کو کسی بھی طرح مولڈ کر سکتے ہیں, یہ میں جینوئنلی بلیو کرتی ہوں, بڑے ہو کر سخت سے سخت بھی. اور دیکھیں جوان بچے جب ہیں, اب وہ ایڈلٹس بن چکے ہیں, ان کو آپ نے ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن ون اوور کرنا ہے. بٹ دیکھیں میں نے تو ماں سب سے پہلے یہی بات کی کہ دوست بن کے, تو دوست تو آپ بڑے کا بھی بن سکتے ہیں, بچے کا بھی. اور ایک چیز, میں کبھی بھی فیصل اور عائدہ کے بیچ میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتی جب دانیہ اور کمال کی ڈیسیژنز لینی ہوتی ہیں. تو اگر تو جیسے کہ اگر
عائدہ نے کہا ہے کہ جی یہ چیز نہیں کرنی کمال نے، اور فیصل کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے کرنی ہے، تو میں بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرتی جب تک مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیتا. دوسرا سب سے بڑا مطلب اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو تب میں اپنی ان پٹ دیتی ہوں. فیصل مجھ سے بات کرتا ہے، آف کورس میں ان پٹ دیتی ہوں، بٹ میں ان دونوں کے بیچ میں تیجا محلہ بننے کی کوشش نہیں کرتی. اور دانیہ کمال کو میں اس طرح سے وہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. دیکھیں ماں کہے گی بایولوجیکل، وہ مختلف فیلنگ ہے. اب شاید میں کہوں تو اٹ ول ناٹ میک اے ڈفرینس، لیکن اگر میں 8 سال پہلے کہتی کمرہ صاف کرو، یہ کرو، وہ کرو، لو انہوں نے تو ساری زندگی کے لیے میرے دشمن بن جانا تھا. وہاں پہ پھر جو بایولوجیکل پیرنٹ ہوتا ہے اس کو پیرنٹ بننا پڑتا ہے اس معاملے میں، جب تک تعلق اس جگہ پہ نہیں آتا. لیکن آج بھی میں یہ آپ کو بڑی کانفیڈنس کے ساتھ بات کہہ سکتی ہوں، اور یہ میں کوئی برے طریقے سے نہیں کہہ رہی کہ عائدہ اگر بچوں کو کوئی بات کہے گی وہ ایک مختلف بات ہے، میں کہوں گی وہ چبھے گی. سو بہتر ہے کہ ماں اور بایولوجیکل مدر اینڈ بایولوجیکل فادر دیکھے میں تو ہوں. اب مجھے دوست بلانا ہے، خالہ بلانا ہے، ماما بلانا ہے، آنٹی بلانا ہے، جو بھی بلانا ہے بلا لو، میرے لیے تو تم میرے بچے ہو. کیا آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کبھی کہ حمزہ کے ساتھ کہیں کہیں زیادتی ہو جاتی ہے، یا ہی از دا موسٹ اسپوائلڈ ان دا ہاؤس؟ ماں ہی از دا موسٹ اسپوائلڈ ان دا ہاؤس. سب سے زیادہ لاڈ اسی کے ساتھ ہوا ہے. میں یہی تو آپ کو جب بھی شروع میں بھی کہہ رہی تھی کہ فیصل حمزہ کے لیے جتنا کرتا ہے اتنا وہ اپنے حسن اور نور کے ساتھ نہیں ماشاء اللہ یو سو لکی. لک ہے، کچھ ساتھ محنت بھی تھی، اور آف کورس اللہ میاں کا بہت کرم ہے. دا فیکٹ از سیریسلی میں پہلے 1-2 سال رو کے کہتی تھی اللہ میاں اگر یہی ضلالت تھی تو پھر کیوں پھر میری مطلب وائی. اور شروع میں جو لوگ ہمیں ایز اے کپل ملے تھے دے مسٹ بی تھنکنگ کہ یار دیو کم اے لانگ وے، بیکاز شروع میں اٹ واز ہارڈ. کیونکہ دیکھیں مرد اور عورت کا تعلق بننے میں سارا ایک سسرال، اس کا بھی یہ وہ سارا ایک کلین، اس کے اندر آپ بچے بھی ایکویشن میں ڈال دو تو مت ماری جاتی ہے. اور اسپیشلی ہر بچہ اپنی ایک مختلف پرسنالٹی کا، اور 5 کے 5 نمونے ہیں، اور مطلب ایک ہینڈلنگ ہی چل رہی ہوتی ہے، کبھی ایک کی تو کبھی دوسرے کی. کبھی فیصل کہتا ہے تو انو سام میں انو سامنا. دیر آر ٹائمز وین ایک بچے کا اسکول کا ایک اوکیزن ہے اور دوسرے کا کچھ اور چل رہا ہے، تو ایک کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو پھر ایسے موقع پہ ایکٹنگ کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہو گیا، بہت ضروری ہے کیونکہ ٹائم مل جاتا ہے. بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے. نو بٹ واٹ ہیپنس از کہ اب جب فیصل ٹریول کرتے ہیں تو آئی ہینڈل تھنگس بیک اینڈ پہ، بیکاز ہی ہیز ٹو ٹریول، بیکاز از اے لائر. سو ان کے سپریم کورٹ کے کیسز ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے کراچی، اینڈ سو دس ہی از کانسٹنٹلی ٹریولنگ. جب میں نے کام کرنا ہوتا ہے تو دین ہی لیٹس ہز آفس نو کہ بھائی میرے کوئی کیسز ایک دن سے زیادہ لمبے نہیں رکھنے اسلام آباد کے یا کراچی کے. سو دین ہی گو ان دا مارننگ اینڈ ہی کم بیک ان دی ایوننگ. چل رہے ہیں بہت اعلیٰ. It's a juggling game, but it's so much fun. I am so glad. ماشاء اللہ الحمد للہ. دیکھیے ویلے لوگوں کو ویلا نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ پھر ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں نا. سو اٹس بیٹر دیٹ آئی ایم بزی اینڈ آئی ایم آکیوپائڈ اینڈ اٹس اے سپورٹیو فیملی. مسئلے ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر بچے کے اپنے اپنے سچویشنز ہوتی ہے. کبھی آپ اپنی میرج سے تنگ ہوتے تھے، کبھی آپ بچوں سے اپنے تنگ ہوئے ہوتے، کبھی آپ کسی اور چیز سے. بٹ اللہ کا کرم ہے، آل ان آل اٹس اے گڈ لائف. اینڈ آئی تھنک اس زندگی کی اپریسیشن اپنے مسئلوں کی وجہ سے ہی آئی ہے. اور آئی تھنک ماں باپ کی تربیت، اور صرف ماں باپ نہیں، ماں باپ اور وہ جو پورا ولیج جو ہمیں پالتا ہے نا، جس میں خالائیں، مامے، چاچے، رشتہ دار، آپ کے نانا نانی، سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان سب کا بہت انوالومنٹ تھی. اور ایک بات میں نے اس اسٹیج پہ سیکھ لی ہے کہ بڑے جو کہتے تھے بالکل ٹھیک کہتے تھے، سن لینی چاہیے بات، ایکسیپٹ فار دا فیکٹ دیٹ ڈیورس بہت بڑا اسٹگما ہے اور اسٹیپ وہ بٹ اس کے علاوہ باقی سب آپ لوگ ٹھیک کہتے تھے. ٹھیک ہے. آج کے شو میں بڑی اچھی باتیں ہوئیں. اسٹیپ فادر، اسٹیپ مدر، اسٹیپ چلڈرن، ان کے کس طرح سے رول اور کس طرح سے چیلنجز ہوتے ہیں، اور ان کا سد باب کس طرح سے کیا جاتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ ڈیورس ہونے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے. آپ اسٹیپ مدر ہوں، آپ اسٹیپ فادر ہوں، اسٹیپ چلڈرن ہوں، جو چیلنجز ہیں وہ صرف اور صرف پیشنس کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ اور کمیونیکیشن کے ساتھ وہ گیپ جو ہے وہ فل کیا جا سکتا ہے. زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور ہر چیز کا سلیوشن موجود ہے.